अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद आवान। आज हम पढ़ेंगे क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क की जो इब्तदाई मुश्किलात थीं, यानी पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तान स्टडीज़ का एक अहम मौजू है और इसके ऊपर जो पहले से वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाऊं, तो बड़ी मेहनत से इसको मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आप तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, अच्छी तरह समझिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत छानबीन के बाद, बड़ी मुश्किलात के बाद किताबों से मिलेंगी। तो ऐसे तालिब इल्म जो किताब नहीं पढ़ सकते, ये बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते और पेपर्स के हवाले से अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो CSS के लिए हों या BS के तालिब इल्म हों या किसी भी और क्लास के तालिब इल्म, आपके लिए उम्मीद है कि ये लेक्चर इंतहाई मुफीद साबित होगा। अच्छा अजीज़ तलबा, बात यह कि पाकिस्तान बना 1947 को, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। आप जानते हैं कि एक्चुअली जो पाकिस्तान का क़याम था ये हिंदुस्तान की तकसीम था, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान 1947 में तकसीम हुआ और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत दो आज़ाद ममालिक वजूद में आए। इससे पहले यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और 1935 का एक्ट यहाँ नाफिज था। यानी अंग्रेज़ जब आए थे हिंदुस्तान में, तो वो हर 10-12 साल के बाद एक नया एक्ट लेके आते जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के लिए मुख्तलिफ जो कवानीन होते वो बनाए जाते या इंतज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ असूल बनाए जाते। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो जाहिर है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो उसका दस्तूर होता है। तो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए अजीज़ तलबा, जो सबसे अहम चीज़ है वो किसी मुल्क का दस्तूर है। तो पाकिस्तान जब बना तो हमारे लिए सबसे एक अहम मसला था कि पाकिस्तान के लिए दस्तूर होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि इसका क्या हल निकाला गया। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान जब तकसीम हुआ तो जुग्राफियाई तौर पर मसाइल थे, यानी हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो ज़मीन थी इसमें मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। दूसरे अल्फाज में हम इसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो था एक मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस कंट्री था। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जो दो बड़े हिस्से थे, एक ईस्ट बंगाल यानी मशरक़ी बंगाल कहा गया और दूसरा जो था वो मगरबी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं ये हिस्सा था, जिसमें पंजाब सिंध सरहद के इलाके शामिल थे। तो अब ये भी एक इशू था कि दोनों जो हमारे हिस्से थे इनके दरमियान खुश्की का रास्ता मौजूद नहीं था। यानी पंजाब के लोगों को बंगाल या बंगाल के लोगों को अगर कराची आना पड़ता तो उनके पास दो रास्ते थे, या हवाई सफ़र का रास्ता जो बहुत महंगा था, या समुंदर का रास्ता जो बहुत दूर था, कई दिन लग जाते थे। कोई 2000-2500 किलोमीटर का सफ़र था समुंदर के रास्ते से, और वो भी इंडिया की हदूद में से गुज़र के हमें आना पड़ता था। तो ये इस तरह के मसाइल थे, ज़मीनी रास्ता मौजूद ही नहीं था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पानी था पाकिस्तान का, हमारे सारे दरिया जो थे वो आते थे हिंदुस्तान के रास्ते, वहाँ से आते थे कश्मीर के रास्ते। तो इस तरह कश्मीर पर भी कब्ज़ा करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की। तो ये हमारे साथ मसाइल थे बहुत सारे। फिर हम इसमें देखते हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड जो था उसके अंदर बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की गई, इसके ऊपर भी हम इसके अंदर बहस करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो था वो जो लोग थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद उनके मसाइल हल हों, उन मसाइल को मुस्लिम लीग हल ना कर सकी। हिंदुस्तान के अंदर मुहाजिरीन का बड़ा मसला था, अमन व अमान का बड़ा मसला था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासी मसाइल थे, तमाम सूबों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो पा रही थी। तो ये
بڑے مسائل تھے جن کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل ایشو تھا کہ پاکستان بنا تو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی دستور بھی ہو، کوئی آئین بھی ہو، کوئی طریقہ کار بھی ہو۔ تو جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کے لیے دستور چاہیے، ہندوستان کو بھی، بھارت کو بھی ایک دستور چاہیے تھا، اور اس سے پہلے جو انگریز چلا رہے تھے، آخری جو ہندوستان کے اندر ایکٹ نافذ کیا گیا وہ 1935 کا ایکٹ تھا۔ اس سے پہلے 1919 اور اس سے پہلے 1909 کے ایکٹ بھی موجود تھے، لیکن آخری جو ایکٹ تھا وہ 1935 کا ایکٹ تھا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ انڈین کونسلز ایکٹ آف 1935۔ تو جب ہندوستان کو آزاد کیا گیا، پاکستان کو بنایا گیا، تو وہ بھی ایک آئین کے تحت، ایک قانون کے تحت اور ایک ضابطے کے تحت اس کو بنایا گیا، پاکستان کو بنایا گیا اور ہندوستان کو تقسیم کیا گیا۔ اس اصول کو یا اس ضابطے کو یا اس ایکٹ کو کہا جاتا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، یعنی جولائی کے دوسرے ہفتے میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا، اور اس بل کی روشنی میں جو قانون بنا اس کے مطابق ہندوستان کو آزاد کیا گیا اور اسے تقسیم کیا گیا۔ تو اس ایکٹ کے جو بنیادی نکات تھے ان میں یہی تھا کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا اور آزاد کر دیا جائے گا، اور ساتھ تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت دو نئے ممالک بنائے جائیں گے۔ اور اس میں کہا گیا کہ دونوں ممالک جب تک اپنا آئین نہیں بناتے، 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ دونوں ممالک اپنے جو ہے جغرافیائی سرحدوں میں اس کو نافذ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی بہت ترامیم بھی کر سکتے ہیں اپنی آزادی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی نیڈز کے مطابق، اور جب وہ اپنا آئین بنا لیں گے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اور 1935 کا ایکٹ از خود ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ تھا آئین سازی کا، دستور سازی کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، اپنی متعدد تقاریر میں فرما چکے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگی، جہاں پاکستان کی ریاست ایک فلاحی ریاست ہوگی، ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگی جہاں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہندوستان تقسیم ہوگا تو وہ لوگ جو پاکستان کو اپنا وطن قبول کریں گے، یعنی ایسے لوگ جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے، اور وہ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں، تو انہیں پاکستان میں مکمل آئینی، سماجی، سیاسی حقوق حاصل ہوں گے۔ اور یہاں پر سکھوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اگر پاکستان بنے گا تو ساتھ خالصتان بھی بنے گا، سکھوں کو بھی الگ ریاست جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انگریز ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، چونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی۔ سکھوں کی تعداد ایک تو مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور دوسرا وہ کہیں ایک جگہ اکٹھے نہیں تھے، منتشر تھے، مختلف علاقوں میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب صاحب نے کہا کہ سکھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، جو سکھ ہیں وہ پاکستان میں رہیں، اگر سکھ پاکستان کو جوائن کریں گے تو ہم اپنا وزیر اعظم سکھوں میں سے بنا دیں گے، یا اپنا جو کوئی وزیر دفاع ہے یا کوئی اس طرح کا بڑا عہدہ ہم سکھوں کو دے دیں گے۔ لیکن سکھوں کا جو رہنما تھا ماسٹر تارا سنگھ، اس نے کہا کہ پاکستان ہم نہیں بننے دیں گے۔ بہرحال پاکستان بننا تھا، جناب صاحب کی انٹائرنگ ایفرٹس تھیں، انتھک محنت تھی، پاکستان بن گیا، اور اب سلسلہ تھا کہ پاکستان کو کیسے چلایا جائے۔ اب پاکستان جب بنا تو پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس کو بھی ہمیں بنانا تھا۔ ہمیں ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، دستور ساز اسمبلی ہوتی ہے یا مجلس شورا ہوتی ہے جو دستور بناتی ہے، تو دستور بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بھی تھی،
تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 1945 اور 1946 میں جو صوبائی اور وفاقی حکومت کے انتخابات ہوئے تھے دسمبر 1945 میں اور جنوری 1946 میں، ان الیکشنز میں جن جن لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں وہ اگر پاکستان کو جوائن کریں گے تو ان لوگوں کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا ممبر بنایا جائے گا، اور ان کی تعداد 69 تھی۔ تو یہ 69 لوگ جو تھے جنہوں نے 1945-46 کے الیکشنز جیتے تھے، ان کو صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور اسی طرح جو مرکزی انتخابات جیتنے والے تھے ان کو پاکستان کی جو مرکزی یا سینٹرل دستور ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، ان کا ممبر بنا دیا گیا۔ پاکستان کی اس دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 10 اگست 1947 کو ہوا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو بنا تو یہ اجلاس 10 اگست کو کیسے ہو گیا؟ تو یہ اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان 14 اگست کو بننا ہے، 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو اعلان ہونا ہے، پاکستان بنے گا، ہندوستان آزاد ہوگا، تو اس لیے یہ سارے انتظامات پہلے سے کر لیے گئے۔ اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہی وانٹ ٹو بی دا گورنر جنرل آف پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ اسٹیٹس آفٹر دا پارٹیشن، کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد وہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بننے کا خواہش مند ہے۔ جناح صاحب نے فوری طور پر اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ پاکستان کین ناٹ اپوائنٹ ہم ایز اٹس گورنر جنرل، کہ پاکستان آزادی کے بعد بھی ایک انگریز کو اپنا گورنر جنرل بنائے تو ہماری آزادی پر حرف آ سکتا ہے۔ تو جناح صاحب نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ فیصلہ کر لیا دل میں کہ اس نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے، جناح سے اور پاکستان سے بدلہ لینا ہے جہاں اس کو موقع ملے گا۔ تو ایک جانب تو ہمارے ہاں جو دستور ساز اسمبلی تھی، اس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1946 یا 1945 کے جو الیکشنز تھے ان میں جیتنے والے لوگوں کو اس کا اسمبلی کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا یہ دستور ساز اسمبلی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس اسمبلی نے دو کام کرنے تھے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیوز میں آپ کے بہت کام آئے گی۔ ایک تو یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی تھی چونکہ اس نے پاکستان کے لیے دستور بنانا تھا، اور دوسری اسمبلی، اسی اسمبلی کا دوسرا کام یہ بھی تھا کہ اس نے ملک کے لیے قوانین بھی بنانے تھے۔ اب یہاں دستور اور قانون میں تھوڑا سا ڈیفرنس آپ دیکھ لیں کہ دستور ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک ایسی مختصر دستاویز ہوتی ہے جس کی روشنی میں ملک کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی تشریحات ہوتی ہیں، وہ ڈیٹیل سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دستور کو سامنے رکھ کر، یعنی دستور ایک آئینی ڈاکومنٹ ہے جس کو سامنے، جس کے اندر قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ جی ان اصولوں کے مطابق ملک کے قوانین بنائیں گے، اور قوانین ان کی ڈیٹیلز ہوتے ہیں۔ تو اس اسمبلی کے دو کام تھے، دستور ساز اسمبلی اور قانون ساز اسمبلی، لیکن بیسیکلی یہ کہلاتی دستور ساز اسمبلی تھی۔ ہوپ فلی کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ہم آگے چلیں گے کہ دستور بنانے کے لیے جو سب سے اہم اجلاس تھا 10 اگست 1947 کو جب پہلا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو دستور ساز اسمبلی کے صدر تھے جوگندر ناتھ منڈل تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل ایک اچھوت رہنما تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بڑی ان کی گہری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کلکتہ کے اندر اچھوت ہیں ان کو ہندوؤں کے ساتھ شمار نہ کیا جائے، ان کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جائے، اور کلکتہ کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، چونکہ پاکستان اس کو اپنا گورنر جنرل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے
اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگلا اجلاس جو ہے وہ 11 اگست کو ہوگا۔ تو 11 اگست کا اجلاس بڑا ایک اہم اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں جناح صاحب کی بڑی ایک تقریر بھی تھی، جس میں جو بڑی ان کی مشہور تقریر ہے 11 اگست کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، آج سے آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنے مندر میں جائیں یا مسجد میں جائیں یا کسی بھی عبادت گاہ میں، اور انہوں نے مزید کہا تھا کہ آپ میں سے ہر شخص ریاست کی نظر میں برابر ہوگا، سیاسی اعتبار سے سب برابر ہیں، ریاست کے شہری ہیں۔ تو جو تھے جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کی، جنہوں نے پہلے دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی، انہوں نے کہا جناح صاحب سے 10 اگست کے اجلاس میں کہ یہ ملک جناح بنا رہے ہیں، قائد اعظم اس ملک کے بانی ہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ قائد اعظم کی موجودگی میں کوئی اور بندہ اس اجلاس کی صدارت کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے میں نے آج کا اجلاس منعقد کر دیا، میں ایک ٹیمپریری صدر تھا، لیکن میں جناح سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کرسی صدارت کو تسلیم کریں، وہ یہاں تشریف فرمائیں، اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی صدارت جو ہے جناح کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے۔ تو جناح صاحب کو ایک عہدہ دیا گیا تھا جو انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے رکھا۔ دوسرا عہدہ جناح صاحب کے پاس جو تھا وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، چونکہ مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اور پھر پاکستان کے حاصل کرنے میں جناح صاحب کا بڑا کردار تھا۔ بہرحال بعد میں جناح صاحب نے یہ عہدہ سہروردی صاحب کو نہیں چودھری خلیق الزمان صاحب کو دے دیا تھا، وہ دستور ساز اسمبلی کے صدر تو رہے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے مسلم لیگ کا جو عہدہ تھا وہ چھوڑ دیا تھا، صدر کا عہدہ، اور وہ انہوں نے چودھری خلیق الزمان صاحب نے وہ سیٹ سنبھالی۔ بہرحال تو پاکستان بنتے ہوئے یا بننے کے فوراً بعد جناح صاحب کے پاس 4 عہدے تھے۔ پہلا عہدہ کہ ہی واز دا پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اور وہ دوسرا جو تھا وہ صدر تھے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے۔ تیسرا جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے منتخب ہوئے، اور چوتھا عہدہ جناح صاحب کمشنر کوئٹہ تھے۔ بلوچستان اس وقت پاکستان کا صوبہ نہیں تھا، یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے اس کو صوبے کا درجہ 1970 میں دیا گیا، 1970 میں یحییٰ خان کے زمانے میں۔ اس سے پہلے پاکستان کے 4 صوبے تھے، ٹھیک ہے، بنگال جسے ایسٹ بنگال کہتے ہیں، اور پنجاب، سندھ اور سرحد۔ تو بلوچستان کے اندر کمشنر نظام تھا، کمشنر وہاں پہ ڈویژنس کے اندر اپنا نظام چلاتے، تو کمشنر کوئٹہ کا عہدہ جناح صاحب نے اپنے پاس رکھا تاکہ بلوچستان کی ترقی اور ویلفیئر کے لیے وہ خصوصی اقدامات کر سکیں۔ لیکن جناح صاحب کے ہوتے ہوئے وہ جو اس کے علاوہ جو جناح صاحب تھے ان کو ایک خطاب دینے کی باری آئی۔ اسمبلی نے سوچا کہ ہمیں جناح صاحب کو ٹائٹل دینا چاہیے کہ وہ اس صدی کے بڑے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا۔ تو مختلف تجاویز ہیں، کسی نے کہا کہ جناح صاحب کو یہ خالد بن سعید کی کتاب ہے پاکستان دا فارمیٹو فیز، اس میں لکھتے ہیں کہ جناح صاحب کے لیے امیر المومنین کا لفظ بھی منتخب کیا گیا اور شہنشاہ ہندوستان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو جناح صاحب نے امیر المومنین اور شہنشاہ ہندوستان کی بجائے قائد اعظم کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ مجھے اچھا لگتا ہے، کہ اس کا مطلب تھا کہ اس صدی کے سب سے عظیم لیڈر جو ہے وہ جناح ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے مشکلات کی عزیز طلباء کے، پاکستان کے بعد اہم مشکلات کیا تھیں، لیکن ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ جاننا بھی ضروری تھا۔ جناح صاحب کے ہوتے ہوئے اسمبلی بہت جلد اپنا کوئی دستور بنا لیتی، لیکن جناح صاحب کی جو صحت تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، اور لوگ جناح صاحب سے بڑی عقیدت کرتے تھے۔ اس وقت اسمبلی نے جناح صاحب کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے محمد علی جناح لکھا جاتا تھا۔ اب پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آفیشلی لکھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ پیر الہی بخش جو سندھ اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے قائد اعظم کے نام کا خطبہ پڑھنے کی بھی سفارش کی، اور پھر جب پہلا جمعہ ہوا PIB کالونی کراچی کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی، تو جمعہ کی نماز میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام خطبے میں لیا، اور پورے پاکستان میں لیا جاتا رہا جب تک جناح صاحب زندہ تھے۔
اس کے بعد جو جناح صاحب تھے انہوں نے جتنی خدمت وہ کر سکتے تھے پاکستان کی، لیکن ان کی جو صحت تھی وہ اب پہلے کی طرح نہ تھی، وہ بڑے کمزور ہو چکے تھے، ڈاکٹروں نے کام سے منع کیا تھا، تو جو آئینی سلسلہ تھا وہ کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ البتہ جناح صاحب کے لیے اسمبلی نے اس بات کی اپروول دے دی کہ 1935 کے ایکٹ میں جناح صاحب جو بھی ترمیم کریں وہ اسمبلی کو قبول ہے، منظوری کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جناح کے قلم سے لکھا ہوا ہر لفظ جو تھا وہ دستور کا درجہ رکھتا تھا۔ لیکن بہرحال پاکستان کا دستور جو ہے اس کو بنانے میں ہمیں 10 سال لگ گئے، 1956 میں جا کے پاکستان کا پہلا دستور بنا، چونکہ 1948 میں جناح صاحب کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست کے اندر ایسے طوفان آئے کہ دستور سازی جو تھا وہ انتہائی مشکل کام تھا۔ انڈیا نے شاید 1-2 سالوں میں اپنا جو دستور تھا وہ بنا لیا، لیکن پاکستان جو تھا یہ نہ بنا سکا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جو ہم آگے مشکلات کا تذکرہ کریں گے۔ اب وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ دوسرا بڑا جو ایشو تھا وہ تھا مہاجرین کا مسئلہ، ہجرت کا مسئلہ۔ جب پاکستان بنا تو یہ کہا گیا کہ جی پاکستان ان علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ہندوستان ان علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے۔ تو سارے علاقے جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ان تمام علاقوں کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ ریڈ کلف ایوارڈ بھی تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ ایکچولی ایک ایوارڈ تھا، ایک اعلان تھا۔ پاکستان بنا تھا 14 اگست کو، اور ہندوستان کی جو سرحدیں تھیں ان کا اعلان کیا گیا 17 اگست کو، پاکستان بننے کے 3 دن بعد۔ تو سیرل ریڈ کلف برطانیہ کے ایک جج تھے، ریٹائرڈ جج تھے، ان کو بلایا گیا انڈیا کہ وہ آئیں اور جو ہے جو ہندوستان کی باؤنڈریز ہیں ان کا اعلان کریں۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو بلوایا تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ اس نے سارا کام کیا، چونکہ سیرل ریڈ کلف کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کہاں پہ ہیں، ہندو کہاں پہ ہیں، سکھ کہاں پہ ہیں۔ وہ تو پہلی بار انڈیا آیا تھا، اس سے پہلے اس نے کبھی انڈیا دیکھا ہی نہیں تھا، ہندوستان دیکھا ہی نہیں تھا، تو کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا تھا۔ تو بہرحال جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان سے بدلہ چکانا چاہ رہا تھا، تو اس نے یہ بدلہ ریڈ کلف ایوارڈ کی شکل میں چکایا۔ جب وہ اعلان جو ریڈ کلف نے 17 اگست کو کیا، اس اعلان کو ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے، اور اس نے پاکستان کے حصے کے بہت سارے جو علاقے تھے وہ اس نے انڈیا کو دے دیے۔ اس میں سب سے اہم چیز کہ جو کشمیر کا حصہ تھا اس کے اوپر انڈیا نے ہمارے بہت ساری اسٹیٹس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا۔ مثال کے طور پر کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی اس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور پاکستان کے جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے ان کو یا سپہ سالار تھے جنرل گریسی، ان کو جنرل ڈوگلس گریسی، اس کو جناب صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کریں، لیکن وہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، وہ ٹال مٹول کرتا رہا، اور وہ اس نے تب تک فوجوں کو انڈیا میں داخلے کا حکم جاری نہیں کیا جب تک کہ انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں نہ اتار دیں۔ تو اس طرح انڈیا کو پورا ایک راستہ مل گیا کشمیر کے اندر۔ پھر 1948 میں پاکستان نے جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر، اور پاکستان نے کوئی 1/3 جو حصہ تھا وہ آزاد کرا لیا، 1/4 حصہ جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور باقی مقبوضہ کشمیر آج تک انڈیا کے پاس ہے جسے ہم حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر جوناگڑھ کی اسٹیٹ تھی۔ کشمیر کا مسئلہ یہ تھا کہ آبادی مسلمان تھی، لیکن وہاں کا جو راجہ تھا وہ ہندو تھا، تو اس نے انڈیا کو بلایا اپنی مدد کے لیے، اور انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر لیں۔ جوناگڑھ کی آبادی کی اکثریت مسلمان نہیں تھی، ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے، اور وہاں کا حکمران جو تھا وہ مسلمان تھا، لیکن اس اسٹیٹ پر بھی انڈیا اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن انڈیا نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح حیدرآباد دکن کی جو اسٹیٹ تھی وہاں مسلمانوں کی ہی آبادی زیادہ تھی، اور وہاں کا حکمران بھی جو تھا وہ مسلمان تھا، لیکن جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا شاید اسی رات انڈیا نے حملہ کر دیا وہاں پہ، اور وہ جو آبادی تھی
وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، لیکن وہاں پر بھی قبضہ ہو گیا، انڈیا نے قبضہ کر لیا اور نظام آف حیدرآباد جو تھے وہ ان کو بھاگ کے جان بچانا پڑی۔ تو لیکن قائد اعظم جب تک زندہ تھے تو انڈیا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ پہ حملہ کرتا، لیکن بعد میں جناح کے مرنے کے بعد انڈیا جو تھا وہ زیادہ اسے جو کہتے ہیں کہ شیر ہو گیا۔ تو یہ جناح صاحب کی ایک زندگی تھی جو کہ وہ جن سے دشمن بھی ڈرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہاجرین کا مسئلہ تھا یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا، بڑی قتل و غارت شروع ہوئی، پاکستان کے اندر ہندوؤں کو اور سکھوں کو مارا گیا اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، اور اس وقت جو بڑا سفر کا ذریعہ تھا لانگ روٹ کا وہ ریل گاڑیاں ہی ہوتی تھیں، ٹرین ہوتی تھی، تو جو ٹرین وہاں سے آتی تھی پاکستان ان کے اوپر سکھ اور ہندو حملہ کرتے اور لوگوں کو ہر اسٹیشن پہ جہاں گاڑی رکتی وہاں لوگوں کو مار دیتے۔ تو پاکستان میں جب لوگ آئے تو بڑے بیچارے لٹے پٹے تھے، کچھ مر گئے راستے میں، جو زندہ آئے ان کے احباب ان کی فیملی کے ارکان بچھڑ گئے ان سے، اور جو یہاں پہنچ گئے ان میں کسی کا آنکھ پھٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا ناک کٹا ہوا، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، زخمی حالت میں وہ سارے بیچارے یہاں آئے، اور ان کی زندگیاں جو تھیں وہ بھی ایک بڑا مشکل کام تھا اور ان کو یہاں کیمپوں میں رکھا گیا۔ ایک اور بات عزیز طلباء کہ یہ جو ہجرت تھی یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ کم از کم 55 لاکھ کے لگ بھگ ہندو اور سکھ پاکستان چھوڑ کے انڈیا گئے، اور بھارت سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد 65 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی 1.25 کروڑ انسانوں کی ہجرت تھی۔ پوری انسانی تاریخ میں اس پوری زمین پر کسی ملک سے کسی ملک میں کبھی اتنے بڑے پیمانے پر ہجرت نہ ہوئی جو ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہوئی، اور کم از کم 5-6 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں جان سے گئے، جن کو مارا گیا، چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے سکھ تھے، لیکن وہ سارے بہرحال انسان تھے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور پھر لیاقت علی خان جو تھے بحیثیت وزیر اعظم انڈیا گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں جو جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں پاکستان، اور جو ہندوستان کے اندر مسلمان جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت حکومتیں کریں گی، اور بعد میں جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ لوگ اپنی جائیدادیں یہاں سے آ کے واپس لے بھی جائیں گے۔ اور اقلیتوں کا جو ہے کہ جو غیر مسلم پاکستان میں ہیں اور جو مسلمان انڈیا میں ہیں، دونوں حکومتیں ان کو پراپر ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی دیں گی، اور اگر یہ وہاں پہ رہنا چاہیں، اپنا ملک بنانا چاہیں، جو ہجرت کر کے نہ آنا چاہیں تو ان کو اپنا شہری مانا جائے گا، اور جو ہجرت کر کے آنا چاہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو ایگریمنٹس تھے یہ نہرو کے درمیان اور لیاقت علی خان صاحب کے درمیان ہوئے۔ تو یہ ابھی جو تھا مہاجرین کی بحالی ایک بڑا مسئلہ تھا، بڑے لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، لوگ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کی جائیدادوں پر صرف قبضہ کرنے کے لیے کراچی کے اندر کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار ہمارے ہاں جو ایک رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا، اور کوئی ایک دو نہیں، یہ درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں جن میں بتایا گیا کہ جی ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کو مارا گیا، اور چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کو نیزوں کے اوپر اچھالا سکھوں نے، اور عورتوں کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں ان کے پستان کاٹ دیے گئے، یہ اور جو بچے تھے ان کو نیزوں پہ اچھالا گیا، اور مردوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ تو یہ، اور اسی طرح کراچی کے اندر لوگوں کو جو ہندو تھے ان کو گلیوں میں لٹا کر جانوروں کی طرح جیسے قربانی کی جاتی اس طرح لوگوں کو ذبح کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ کراچی کی گلیاں خون سے بہہ گئیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی کچھ نہ کر سکے جب وہ ہجوم کے پاس گئے اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے، چونکہ پاکستان کا کیپٹل کراچی تھا اور لوگ چھرے لے کے باہر نکلے ہوئے تھے اور ہندوؤں کو مار رہے تھے، تو جناح صاحب کو بھی انہوں نے دھمکی دی کہ آپ واپس چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی مار دیں گے۔ تو جناح صاحب کے آنسو بہہ گئے اور وہ واپس آ گئے، چونکہ کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرح انڈیا کے اندر گاندھی جو تھے ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ہندوؤں نے ان کو تنگ آ کے گاندھی کو قتل کر دیا کہ بھئی تم ہمیں مسلمانوں کو مارنے سے منع کیوں کرتے ہو۔
تو یہ عزیز طلباء بڑی ایک مشکلات تھیں پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ ان کو سنبھالا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم مشکل تھی وہ یہ تھی کہ انتظامی مسائل تھے، یعنی حکومتوں کے جو اپنے مسائل تھے، جو انتظامیہ تھی، جو بیوروکریسی تھی، جو حکومتیں تھیں، کہا یہ گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افسران ہیں اور ملازمین ہیں، وہ چاہیں تو انڈیا کو جوائن کر لیں، چاہیں تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں، تو وہ لوگ اس سے پہلے پورے ہندوستان کے اندر جو سروس تھی وہ برٹش انڈیا کی یہ حکومت تھی اور انڈین سول سروس تھی، اور اس کے بعد پھر پاکستان سول سروس جو ہے وہ قائم کی گئی۔ تو اس میں بھی مختلف طرح کے لوگ تھے، کچھ جنرل ایڈمنسٹریٹرز تھے اور کوئی ٹیکنیکل جو سروسز تھیں اس میں تھے، اور یہ لوگ جو تھے ان سب کو ملک میں امن و امان قائم رکھنے کا بڑا ایک کام دیا گیا کہ جی امن و امان جو ہے یہ قائم کریں، اور پولیس کے جو لوگ تھے ان کو یہ ذمہ دیا گیا۔ اس طرح ریلوے کا جو شعبہ تھا ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ وہاں سے انڈیا سے جو مہاجرین ہیں ان کو لے کے اور یہاں سے ان لوگوں کو لے کے جائیں۔ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ریل کی پٹڑی موجود تھی تو وہ بھی چلائی گئی، ٹرینیں چلائی گئیں۔ تو بہرحال پاکستان بننے سے پہلے جو برطانوی افسران تھے وہ زیادہ تھے اور وہی انتظام چلاتے تھے پورے ملک کا۔ اس میں کچھ ہندو بھی تھے، کچھ تھوڑے بہت مسلمان بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پاکستان بنا تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا سول سروس کا انتظام سنبھالا۔ ظاہر ہے کہ جن ہندوؤں نے پاکستان کو جوائن کیا وہ بھی پاکستان کے اندر شامل تھے، پاکستان کی آرمی کے اندر بھی ہندو اور عیسائی شامل تھے، چونکہ انہوں نے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے تو حکومت نے ان کو اپنا شہری، اپنا سٹیزن تسلیم کیا اور ان کو جن جن عہدوں پر تھے وہ عہدے برقرار رکھے۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ چونکہ افسران اتنے زیادہ نہیں تھے، کم تھے، اور پاکستان جب بنا تو پاکستان کی پوزیشن بڑی تبدیل تھی، جغرافیائی پوزیشن، کہ ایک طرف پنجاب، سندھ اور سرحد تھا اور دوسری جانب جو تھا وہ مشرقی بنگال تھا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ 1 یونٹ بننے سے پہلے 1955 تک، 1947 سے 1955 تک ہم اس حصے کو مشرقی بنگال کہتے ہیں، اور جب 1 یونٹ بن گیا 1955 میں پنجاب، سندھ اور سرحد کو اور بلوچستان کے علاقوں کو ایک صوبہ بنایا گیا، اسے ویسٹ پاکستان یا مغربی پاکستان کہا گیا۔ تو اسی وقت جو ایسٹ بنگال تھا اس کو ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کہا گیا۔ تو کہیں ہم لفظ مشرقی پاکستان استعمال کرتے ہیں، کہیں ہم مشرقی بنگال استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی خطے کے دو الگ الگ نام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 1955 تک اس کو مشرقی بنگال کہا جاتا تھا اور 1955 کے بعد اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، اور پھر 1971 کے بعد یہ ایک الگ ملک بن گیا جسے اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ یہاں تک آپ کو یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہمارے مسائل کس قسم کے تھے۔ بہرحال یہاں پہ جو پنجاب کے لوگ تھے یہ بڑے پیمانے پر سول سروس میں تھے اور ان کو اپوائنٹ کر کے بھیجا جاتا تھا ایسٹ پاکستان میں یا ایسٹ بنگال میں، اور یہ جب وہاں جاتے تو ان لوگوں کو وہاں کی زبان نہیں آتی تھی کیونکہ وہ بنگالی زبان بولتے تھے، ان لوگوں کو وہاں کے کلچر کا نہیں پتہ تھا، وہاں کے علاقوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہاں سے افسر بھرتی ہو کے جب انتظام چلانے کے لیے بنگال جاتے تو وہاں ان لوگوں کو وہ ان کے مسئلے حل نہ کر پاتے، چونکہ ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کے علاقے کہاں پہ ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کے کلچر کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جس کا بنیادی کام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اداروں کو چلانا ہوتا ہے، اس طرح سے مشرقی پاکستان کے اندر وہ ادارے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہ چل سکے۔ جو سول سروس تھی وہ پاکستان کی بنگال کے اندر جو ہے وہ کامیاب اس طریقے سے نہ ہو سکی، اور جو بنگالی تھے وہ پنجاب سے متنفر ہونے لگے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر آ کے ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ کام نہیں کرتے۔ تو کام تو یہ لوگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا ایک ڈسٹینس تھا،
بہت بڑا ان کے اندر دوری تھی فزیکلی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے جو لوگ تھے یہ جو کوئی بہتر کام تھے یہ کرنے کے لائق نہیں تھے. تو اس طرح ہماری جو سول سروس تھی وہ بھی اچھا. چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ایک شاید چوتھے وزیر اعظم تھے پاکستان کے. تو جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ پاکستان کے سیکٹری فائنانس تھے یا فائنانس سیکٹری تھے. تو انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ وہ اپنی کتاب ہے ان کی ظہور پاکستان یا ایمرجنس آف پاکستان، اس میں لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا، ایک تجویز دی تھی کہ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فیڈرل سطح پر ہونا چاہیے، یعنی صوبائی پولیس نہیں ہونی چاہیے، پنجاب کی اور سندھ کی پولیس الگ الگ جیسے آج اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پاکستان پولیس ہونی چاہیے جس طرح پاکستان ریلوے ہے یا پاکستان آرمی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں یونائٹڈ نیشنز کے ایک دورے پہ گیا اور بعد میں یہ فیصلہ کر لیا گیا اور اس کو صوبائی محکمہ قرار دیا گیا. اگر وہ پولیس کے جو محکمہ ہے اگر وہ صوبائی محکمہ نہ ہوتا، وہ وفاقی محکمہ ہوتا تو شاید وہ پورے ملک کے ساتھ ان کی محبت پیدا ہوتی. لیکن جب یہ لوگ صوبوں تک محدود ہو گئے تو صوبائیت پرستی بھی ان لوگوں میں آ گئی. تو یہ اس طرح سے پاکستان کی جو پولیس تھی وہ خدمت نہ کر سکی جس طرح پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان کے ریلوے کے جو ادارے تھے یا جو وفاقی ادارے تھے انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. تو پھر سول جو سروس کا ادارہ تھا، جو آفیسر تھے، ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی اتنا اچھا وہ نہ تھا. اس سے پہلے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ سول سروس تھی. ظاہر ہے کہ انگریز جو تھے وہ اپنا یہ نظام چلا رہے تھے، نہ ان کو اردو کی ضرورت تھی نہ ان کو بنگالی سیکھنے کی ضرورت تھی. لیکن اب جو تھا حالات اب ڈفرینٹ تھے. اب تو یہ تھا کہ جی اگر کوئی بنگال سے ٹرانسفر ہو کے پنجاب آتا تو اس کو پنجابی آنا چاہیے تھی، اور جو پنجاب سے لوگ جاتے ان کو بنگالی آنا چاہیے تھی، لیکن نہیں آتی تھی. تو یہ اس طرح کے جو مسائل تھے پاکستان بننے کے وقت ان کی بڑی جو ہے وہ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل تھے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ابتدائی مسائل تھے، اگر ہم ان مسائل کی بات کریں تو پاکستان کا جو پانی تھا وہ انڈیا نے بند کر لیا. اب سارا پانی جو تھا ہمارا انڈیا سے آتا تھا، تو نہری پانی ہمارا، دریاؤں کا پانی ہمارا وہ بند کر دیا گیا اور ہمارے لیے ایک مسئلہ تھا. بہرحال اس کو بعد میں حل کیا گیا اور ایوب خان کے زمانے میں باقاعدہ اس کا حل نکلا جب سندھ طاس کا یا انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، سندھ طاس کا معاہدہ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 3 بڑے دریا پاکستان کو دیے گئے اور 3 دریا انڈیا کے حصے میں آ گئے. تو یہ لیکن فوری طور پر بھی پاکستان کے اندر جو دریاؤں کا مسئلہ تھا پانی کا انڈیا نے بند کیا اور پاکستان کی زمینیں جو تھیں ان کو پانی نہیں مل پا رہا تھا. تو یہ بھی ایک ایشو تھا. ظاہر ہے کہ یہ سارے ایشوز ایک ساتھ حل کرنا ممکن نہیں تھا. تو اب تک ہم نے دیکھا عزیز طلباء کہ ایک تو مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، دوسرا پاکستان کی جو دستور سازی تھی اس کا بڑا مسئلہ تھا، تیسرا جو ہے پاکستان کے اندر دریائی پانی کا مسئلہ تھا. پھر اس کے علاوہ اثاثوں کی تقسیم کا بڑا مسئلہ تھا. جب ہندوستان تقسیم ہوا نا عزیز طلباء، تو یہ صرف ہندوستان کی زمین تقسیم نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان کے عوام بھی تقسیم ہوئے، اور عوام کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی فوج بھی تقسیم ہوئی، پولیس کے ادارے بھی تقسیم ہوئے، سول سروس بھی تقسیم ہوئی، اسلحہ بھی تقسیم ہوا، خزانہ بھی تقسیم ہوا. لیکن پاکستان کو جو پاکستان کا جو ہندوستان کا خزانہ تھا جس کے اندر 4 ارب روپے موجود تھے اور پاکستان کے حصے میں کوئی 1 ارب روپے آنے تھے، تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے پاکستان کو دیے. اور پھر بعد میں گاندھی صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کو پیسے دو، کیوں روکتے ہو؟ ان کی مداخلت پر پھر کچھ پاکستان کو دیے گئے، لیکن بہرحال کوئی آدھی رقم بھی شاید ہمیں یہ پوری نہ ملی، اور باقی پیسے جو تھا انڈیا وائی تک دبا کے بیٹھا ہمیں نہ دیے گئے. اسی طرح سے جو اسلحہ تھا اس کو تقسیم کیا گیا. تو جو ہندوستان کی فوج تھی اس کا جو اسلحہ تھا وہ پاکستان کو بہت تھوڑا سا دیا گیا، اور وہ
گنتی انہوں نے پوری کی، کہا جی کہ 4000 فار ایگزامپل بندوقیں 1000 پاکستان کی ہیں، تو انہوں نے اچھی بندوقیں اپنے پاس رکھ لیں، جو کباڑ کا مال تھا زنگ آلود وہ ساری چیزیں انہوں نے پاکستان کو بھیج دیں، جس کا پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں جو انڈسٹریل علاقے تھے، یہاں بڑی تعداد میں جو انجینئرز تھے وہ ہندو تھے، اور جو مشینری پاکستان کے حصے میں آئی، جو کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے، جب یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ہندو جانے لگے تو وہ مشینریاں خراب کر گئے۔ کسی ایک مشین کا اگر ایک نٹ کھول دیا جائے تو وہ ساری مشین ناکارہ ہو جاتی، اور پھر یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اب مشینوں کی مرمت کیسے ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی بھی ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر مسائل تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت سارے جو ایشوز تھے، اس میں سیاسی ایشوز بھی بڑے پیمانے پر موجود تھے ہندوستان کے اندر، جہاں پاکستان کے علاقوں پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا، پاکستان کی اسٹیٹس پر، جو کشمیر کی اسٹیٹ تھی، کلکتہ تھا، جونا گڑھ تھا، حیدرآباد تھی، جو اسٹیٹس پاکستان کے حصے میں آنی تھیں، ان پہ جہاں انڈیا نے قبضہ کر لیا، وہاں پاکستان کا جو پانی تھا اس کو روک لیا، اور دوسری جانب جو ہمارے خزانے میں ہمارا حصہ بنتا تھا، یہ جو اسلحہ تھا ہندوستان کا، اس کی تقسیم وہ ہمیں پراپر طریقے سے نہ دی گئی۔ تو کچھ مسائل تو انڈیا کی جانب سے تھے، اور کچھ مسائل پاکستان کی اپنی جانب سے تھے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے صوبے تھے، ان صوبوں کے اندر امن و امان کا مسئلہ تھا۔ ہمارے ہاں جو پاکستان کی آرمی تھی، اس کے اندر اتنے اچھے افسران نہیں تھے، چونکہ برٹش آرمی کو تقسیم کیا گیا، تو اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، جو زیادہ تر لوگ تھے، جو افسران تھے، وہ انگریز تھے یا پھر ہندو تھے، تو مسلمان جو تھے کوئی بہت بڑے افسر نہیں تھے، تو یہ چھوٹے چھوٹے افسروں کو ترقی دے کر پاکستان کے اندر جو تھا وہ پروموٹ کیا گیا، اور جو ہمارا آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ ہم نے برطانیہ کے جو افسران تھے ان کو جناب صاحب نے اپوائنٹ کیا، تاکہ ان کے نام پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو وہ پاکستان کے جو لوگ تھے، جو پاکستان کے اندر افسران تھے فوج کے، وہ بہت ایکسپرٹ نہ تھے، تو انگریزوں کو جو تھا پاکستان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، پاکستان کی آرمی کا سپہ سالار تھا، ان کو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح جو یہاں پہ صوبوں کے اندر گورنر تھے، ان گورنرز میں سے صرف ایک گورنر جو تھے سر غلام حسین ہدایت اللہ، سندھ میں وہ مسلمان تھے، باقی پنجاب میں، بنگال میں اور سرحد میں جو صوبائی گورنر تھے وہ تینوں میں انگریزوں کو متعین کیا گیا، کیونکہ جناب چاہتے تھے کہ ملک کا جو نظام ہو وہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ تو یہ اس کے علاوہ صوبوں کے اندر بڑے مسائل تھے۔ جو صوبہ پنجاب تھا، اس کے اندر ایسی سچویشن تھی کہ جو پنجاب، اچھا یہ سینٹرل جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، وہ تو دستور ساز اسمبلی تھی جس کی ہم نے بات کی۔ اسی طرح صوبوں کے اندر بھی اسمبلیاں تھیں۔ پنجاب کی جو اسمبلی تھی، صوبائی اسمبلی، یہ کچھ عرصہ ہی چل سکی، اور اس کو جو ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان تھے وہ اس طرح ساتھ نہ دے سکے آپس میں کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنا کام پراپر کرتی۔ تو پنجاب کے اندر جو بڑے اہم سیاستدان تھے ان میں خان آف ممدوڑ تھے، ممتاز دولتانہ تھا، شوکت حیات خان تھا۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے وہ اپنی منسٹریوں کے لیے آپس میں لڑتے رہے تھے، اور جناب صاحب جو تھے ان کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب صاحب کے انتقال کے بعد جناب صاحب کی زندگی میں تو کچھ نہ کچھ نظام چلتا ہی رہا، لیکن جناب صاحب کی وفات ہونے کے بعد یا ان کے مرنے کے بعد جو سچویشن بنی وہ یہ تھی کہ جو 1949 کے اندر یہ منسٹری جو تھی یہ ڈسمس کر دی گئی۔ پنجاب کی جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا،
پنجاب اسمبلی کو. یہ 1949 کی بات ہے جب پاکستان بنے ہوئے شاید 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. اور پھر یہاں پہ گورنر رول نافذ کیا گیا پنجاب کے اندر. اور یہ جو گورنر تھا، یہ گورنر جو ایکٹ تھا، یہ 1935 کے ایکٹ جو تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کی دفعہ تھی 92A، سیکشن 92A کے تحت جو تھا یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں گورنر رول تھا، یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ گورنر راج، جسے آپ آج کل نام دیتے ہیں، وہ نافذ کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے لیے کوئی مسائل حل نہ کر سکے. کرپشن جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی، عوام کی امنگوں کے ترجمانی نہیں کر رہی تھی. جو ریاست کے مسائل تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے، تو اس لیے یہ ہوا. اسی طرح اگر ہم صوبہ سرحد میں دیکھیں تو وہاں پہ جو سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے عبدالقیوم خان صاحب تھے، اور انہوں نے بڑی کرٹیکل سچویشن ان کو سامنا تھا. ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور عبدالغفار خان جو تھے یہ تھے ان کے بڑے مخالف تھے. اسی طرح صوبہ سرحد کے اندر جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے عبدالقیوم خان، ان کو وہاں پہ عبدالغفار خان کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی جو وزارت تھی وہ بڑی خطرے میں تھی اور بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. یہ جو عبدالغفار خان تھے، ان کے پیروکار ریڈ شرٹس جو تھے وہ پہنتے تھے، اور عبدالغفار خان کو جب گرفتار کیا گیا تو جو صوبائی حکومت تھی اس کے لیے خطرہ پیدا ہوا، اور انہیں لگا کہ یہ جو ریڈ شرٹس والے لوگ ہیں، عبدالغفار خان کے جو لوگ ہیں، یہ جو ہے یہ سول نافرمانی کی یا سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کرنے والے ہیں. یہ 1948 کی بات ہے، اگست 1948 کی، یعنی ابھی قائد اعظم صاحب حیات تھے. تو بہت بڑا جو گیدرنگ تھی چارسدہ میں، وہ اکٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ، اور یہ خطرہ تھا کہ یہاں کوئی لوگ جو ہے وہ بڑا وائلنٹ ہوگا، اور اس میں کریش بھی ہوا، اور کچھ پولیس کے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ مارے بھی گئے تھے. اور اس کے بعد پھر امن قائم کیا گیا. بہرحال جو پروونشل اسمبلی تھی 1946 میں، اس کے جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے ان میں مسلم لیگ کی جو ممبرشپ تھی، یا جو مسلم لیگ کے ممبرز تھے پروونشل اسمبلی کے، وہ مائنارٹی میں تھے، وہ کم تھے، کیونکہ وہاں پہ کانگریس کے لوگ بڑے تعداد میں موجود تھے. اور لیکن یہ الگ بات کہ جو خیبر پختونخوا کا جرگہ سسٹم تھا، ان میں سے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، تو پاکستان کے ساتھ وہ آئے. لیکن بہرحال جو مسلم لیگ تھی ان کے لوگوں کی تعداد کم تھی. تو یہ ریفرینڈم جو ہوا تھا پاکستان میں سرحد کے اندر، جرگہ تو خیر بلوچستان میں ہوا تھا، خیبر پختونخوا جو موجود ہے یا صوبہ سرحد تھا، وہاں جرگہ نہیں تھا، وہاں تو وہ تھا، اسے کیا کہتے ہیں، ریفرینڈم تھا. تو اس ریفرینڈم میں جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. تو یہ جو مسلم لیگ تھی، یہ بہرحال اس کو مسائل کا سامنا تھا اس کے اندر. تو عبدالقیوم خان جو تھے وہ ایک اس کو دوہری مشکلات کا سامنا تھا. ایک تو یہ کہ ان کو عبدالغفار خان کی جانب سے تنگ کیا جاتا تھا، اور دوسری یہ بات کہ وہ خود اس نے اپنے دشمن پیدا کر لیے تھے، اس کے اندر برداشت نہیں تھی، وہ انٹالرنس رکھتا تھا اپوزیشن کے ساتھ، وہ ٹولریٹو اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو الائنیشن کا یا تنہائی کا شکار ہونا پڑا. اور بہت سارے جو مسلم لیگ کے لیڈرز تھے وہ بھی اس کے مخالف ہو گئے. خاص طور پر پیر جو تھے مانکی شریف کے، وہ انہوں نے پاکستان جب بن رہا تھا تو ریفرینڈم کے لیے بڑا کردار ادا کیا، مسلم لیگ کا ساتھ دیا. لیکن جب انہوں نے سب کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا عبدالقیوم خان نے، تو پیر آف مانکی جو تھے اور اس کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. اپریل 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خیبر پختونخوا کا موجودہ اور اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ جو تھا اس کا وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے
वहाँ पे 20 अप्रैल 1948 को पेशावर के अंदर पब्लिक से ख़िताब भी किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मैं जानता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं हुकूमत के अंदर जो कि रिश्वतखोरी में और नेपोटिज्म में और उस तरह की चीज़ों में किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमें चाहिए कि हम हुकूमत को देख रहे हैं और आपके जो मिनिस्ट्री हैं उनको भी हम देख रहे हैं, जो आपकी सिविल सर्विस हम उनको भी देख रहे हैं, हम आपकी गवर्नमेंट और सूबे को भी देख रहे हैं, हम इससे गाफिल नहीं हैं। कि जनाब साहब ने वहाँ कहा। लोगों में थोड़ा सा उस वक्त एक हौसला पैदा हुआ, ज़ाहिर है कि जनाब साहब का खिताब था, लेकिन बहरहाल वहाँ भी बाद में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो ना रह पाई और जो अब्दुल क़य्यूम साहब थे इनकी हुकूमत जो वहाँ पे चली गई। इसके अलावा अगर हम सिंध की सूरत हाल करें तो सिंध के अंदर भी बड़ा इशू था, बहुत सारे ग्रुप से लड़ रहे थे। पार्टीशन के टाइम पर जो मुस्लिम लीग थी उसकी जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे मोहम्मद अयूब खोड़ो को बनाया गया और वो सिंध मुस्लिम लीग के अंदर भी उनका बड़ा एक किरदार था। तो वहाँ पे ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब को बनाया गया था वहाँ का गवर्नर, और सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को, और जो चीफ मिनिस्टर थे वो बनाया गया था मोहम्मद अयूब खोड़ो को। बहरहाल यहाँ ये भी देखते हैं कि जो अयूब खोड़ो थे उनके दरमियान और उसके दो जो वज़ीर थे उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। अप्रैल 1948 की बात है, ये सेम टाइम जब वहाँ पे सूबा सरहद में गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ भी मियाँ ग़ुलाम अली टालपुर और पीर इलाही बख्श, ये वही पीर इलाही बख्श थे जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म के नाम का खुतबा पढ़ा था असम्बली के अंदर, उन्हें क़ायद-ए-आज़म का खिताब दिलवाया था और जिना के लिए बड़ी सपोर्ट की। आज ये इलाही बख्श साहब और ग़ुलाम अली टालपुर जो थे वो अयूब खोड़ो के साथ इनकी अनबन हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई, तनाज़ा हो गया और प्रेस के अंदर इन्होंने अयूब खोड़ो साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जी जो हुकूमत है वो सही काम नहीं करती। तो बहरहाल वो उसमें फिर ये हुआ कि कोई थोड़ी सी रद्द बदल की गई और जो गवर्नर थे वहाँ के सिंध के, उन्होंने मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया और कहा कि जी चलें ठीक है, आप काबीना को थोड़ा सा चेंज कर लें और मसाइल हल कर लें। तो बहरहाल ये मामला जो था ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक भी पहुँचा और उन्हें बताया गया कि जो अयूब खोड़ो हैं इनकी हुकूमत जो है वो धांधली कर रही है, करप्शन कर रही है सूबा सिंध के अंदर, और ये इसके मामलात हैं सारे सबूत जनाब साहब के सामने रख दिए गए। फिर जनाब साहब ने डायरेक्शन दी, जनाब साहब मेरिट पे बड़ा काम करते थे। अयूब खोड़ो अपनी उनकी पार्टी के थे, लेकिन जनाब साहब ने कहा कि वो इस तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने फिर गवर्नर को हिदायत दी कि आप चीफ मिनिस्टर को बरतरफ़ करें। जनाब साहब खुद भी बरतरफ़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम खुद नहीं किया, उन्होंने ये काम गवर्नर सिंध को कह के करवाया कि अयूब खोड़ो की हुकूमत को बरतरफ़ किया जाए। ये 26 अप्रैल 1948 का वाक़या है कि जब गवर्नर सिंध ने अयूब खोड़ो साहब की हुकूमत को बरतरफ़ कर दिया। और इसके साथ ही बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने उनको बरतरफ़ किया, लेकिन सिंध असम्बली के अंदर अयूब खोड़ो की हिमायत थी। अयूब खोड़ो को सिंध असम्बली के अंदर जो थी हिमायत हासिल थी, लेकिन जो गवर्नर का एक्शन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका जो सेक्शन 51 था उसके तहत इम्प्लीमेंट हुआ और उनके तो इस तरह सिंध भी हुकूमत जो है अयूब खोड़ो साहब की वो बरतरफ़ हुई और मेरिट पे बरतरफ़ हुई, चूँकि वहाँ पे हुकूमत जो थी वो करप्शन के अंदर मुलविस थी। बाद में इनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन भी बना, जिसे आप कहते हैं कि जुडिशल ट्रिब्यूनल बना। उसमें दो जज साहबान थे, एक तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस अब्दुल रशीद साहब, और दूसरे जो थे ढाका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहाबुद्दीन साहब।
تو ایوب کھوڑو کے اوپر کوئی 62 جو تھے الزامات تھے، چارجز تھے مختلف نوعیت کے، اور ان میں سے کافی سارے چارجز میں یہ گلٹی ہوئے، ثابت ہوئے، اور ان کو جو تھا، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کرپشن ان کے اوپر ثابت ہو گئی، لیکن سندھ کے اندر جو رولنگ پارٹی تھی، حکمران پارٹی تھی سندھ مسلم لیگ، یہ جو تھا ان کی سپورٹ ان کو حاصل رہی، اور سندھ اسمبلی کے جو ممبر تھے ان کے اوپر ان کا بڑا اثر تھا۔ سندھ اسمبلی کے لوگ ایوب کھوڑو کو ذہنی طور پر ابھی بھی اپنا وزیر اعلیٰ مانتے تھے۔ دسمبر 1948 میں جب الیکشن ہوئے سندھ مسلم لیگ کے، تو ایوب کھوڑو صاحب کو سندھ مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ تو یہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپشن کی کیا حالت تھی، کہ ایک شخص جو وزیر اعلیٰ کا عہدہ کھو بیٹھتا ہے کرپشن کے الزام میں، اس کی پولیٹیکل پاور پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ 1949 میں ایک ایکٹ پاس کیا ہماری نیشنل اسمبلی، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اس ٹائم کی مرکزی اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پیروڈا سے بنتا تھا، پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ تو یہ جو پیروڈا کا ایکٹ تھا یا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ تھا، اس کے مطابق اگر کوئی آفیسر یا کوئی جو ممبر ہوتا اسمبلی کا، یا کوئی منسٹر ہوتا یا چیف منسٹر ہوتا یا کوئی بھی ہوتا اس طرح کا پولیٹیکل لیڈر، ان کو 10 سال تک سزا دی جا سکتی تھی کہ وہ جو ہے 10 سال تک کوئی عہدہ نہیں سنبھالے گا۔ تو بہرحال یہ جو ایوب کھوڑو صاحب تھے، ان کے اوپر الزامات ثابت تھے، 2 ججوں کی جانب سے بھی اور گورنر کی جانب سے بھی الزامات ثابت ہوئے، اور گورنر جنرل نے ایک پاور استعمال کی، اور خود پاور استعمال نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو اس وقت کے گورنر تھے ان کو کہہ کے میرٹ کے مطابق جس کا اختیار تھا اس کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ یہ اختیار استعمال کریں۔ تو بہرحال یہ 2 سال تک جو تھے، یہ خواجہ ناظم الدین کا اس وقت زمانہ تھا جب، تو خواجہ ناظم الدین اس وقت جو تھے گورنر جنرل تھے، تو 2 سال تک ان کو جو تھا وہ ایک ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ بعد میں جو سندھ کا گورنر تھا اس نے بہرحال 7 سال تک کہا کہ یہ اس کو، یعنی کہ جو وزیر اعظم تھے گورنر جنرل تھے، انہوں نے 2 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، لیکن سندھ کے گورنر نے 7 سال تک ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ بہرحال کھوڑو کے جانے کے بعد پیر الہی بخش صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی پیر الہی بخش تھے جنہوں نے جناح صاحب کے لیے بڑی ایفرٹس کی تھیں۔ تو لیکن پیر الہی بخش کو ابھی بنے 6 ماہ ہی ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کہ سندھ کے اندر 5 اخبارات نے ان کے خلاف خبریں لگا دیں، اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی لگایا، اور یہ بھی الزامات لگایا کہ جو یہ چیف منسٹر ہے یہ مختلف لوگوں کو، کرمنل لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی بہرحال یہ مسائل پیدا کر دی گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں جو پیر الہی بخش تھے، ان کو بھی پھر سندھ کے اندر جو تھا وہ حکومت چھوڑنا پڑی، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور ان کے بعد یوسف ہارون صاحب جو تھے وہ سندھ کے تیسرے وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں جو سندھ کی پولیٹکس تھی وہ کس طرح جا رہی تھی اور کس طرح کے حالات چل رہے تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم بنگال کو دیکھیں تو بنگال کے اندر بھی بڑے مسائل تھے۔ وہاں پہ خواجہ ناظم الدین صاحب کو تنگ کیا جا رہا تھا، وہاں پہ ان کے خلاف تھوڑے سے لوگ تھے۔ خواجہ ناظم الدین چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے خواجہ ناظم الدین صاحب بنگال کے، لیکن وہاں تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کی مخالفت کر رہے تھے، بہت ایکٹیو لوگ تھے۔
بہرحال بعد میں خواجہ صاحب جو تھے گورنر جنرل بن گئے ستمبر 1948 میں جناب صاحب کی ڈیتھ کے بعد. تو نور الامین صاحب نے وزیر اعلیٰ کا چارج سنبھالا بنگال میں, اور ان کے دور میں بھی تقریباً جو تھا وہ اسٹیبلٹی رہی. یعنی تنگ تو ان کو بھی لوگ کرتے ہوں گے نور الامین کو جس طرح چیف منسٹر خواجہ ناظم الدین کو کرتے تھے, لیکن ان دونوں ادوار میں اسٹیبلٹی قائم رہی. مین وائل آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو یہ لوگ تھے یہ بنگالی زبان کے لیے کہتے تھے کہ خواجہ ناظم الدین بنگال کا ہے اور بنگالی کو قومی زبان نہیں بنایا جا رہا, اور یہ وہ تو بلا وجہ باتیں کرتے رہے. لیکن ان باتوں کا تو جو مسئلے کا حل تھا 1956 میں اس مسئلے کو حل کر لیا گیا جب آئین بنا, تو اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا. لیکن بہرحال جو حالات تھے وہ سوٹیبل نہ رہے. پورے ملک کے اندر جو تھا مسلم لیگ جو تھی وہ کامیاب نہ ہو پائی, اور جو سیاسی عدم استحکام تھا وہ جاری رہا. سیاسی طور پر کوئی حکومت مستحکم نہ ہو سکی. تو پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی مسائل تھے عزیز طلباء, ان میں جو اہم ترین مسائل تھے وہ آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیے ہیں. کچھ اور بھی مسائل تھے. مثال کے طور پر جناب صاحب نے سہروردی صاحب کو کہا تھا کہ وہ وہاں پہ رہیں, انڈیا میں رہیں, تاکہ وہاں پہ جو مہاجرین ہیں یا جو مسلمان آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا لک آفٹر کریں. اور جناب صاحب کے مرنے کے بعد ان کو یہاں پاکستان, ان کے راستے میں روڈ اٹکایا گیا کہ وہ پاکستان آئیں. بال جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے بھی پھر سیاست میں بڑا ایک اہم رول ادا کیا. پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا. تو بنگال کے جو لوگ تھے ان کو بھی, وہ شریف تھے, وہ کام کر رہے تھے, بہتر تھے, ان کو بھی تنگ کیا گیا. اور یہاں پہ جو پنجاب کے اور سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے لوگ تھے, یہاں پہ جو لوگ تھے یہ خاص طور پر پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر, تو کرپشن کے معاملات بڑے سامنے آئے. جبکہ جو عبدالغفار صاحب تھے انہوں نے, عبدالغفار خان نے خان عبدالقیوم خان کو چلنے نہ دیا, ان کو تنگ کیا. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ابتدائی طور پر ہی بہت ساری مشکلات کا شکار تھا. اگر یہ مشکلات اتنے شروع میں اتنی زیادہ نہ ہوتی تو شاید پاکستان کے حالات آج بہت اچھے ہوتے. تو یہ تھا عزیز طلباء آج ایک لیکچر. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ اس کو لیکچر کو پسند کریں گے اور اپنے جو دیگر آپ کے طلباء ان کو بھی آپ ریکمینڈ کریں گے, تاکہ یہ معلومات آپ کے تمام دوستوں تک, ساتھیوں تک پہنچیں. آپ تمام ساتھیوں کا, طالب علموں کا بہت شکریہ. اوکے جی, اللہ حافظ.